अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। अब्बू मुझे बचाओ। इमरान खान साहब की तरफ से एक तरला जो है वो ना सिर्फ सामने आ गया है, बल्कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में इस बात की तरफ भी इशारा कर दिया है कि जनाब मैं अभी भी लाडला हूँ और अब अगर किसी भी जगह से मेरे लाड उठाए जा सकते हैं तो अब वही एक मुकाम बाकी बच गया है, लिहाजा मेरे लाड उठाए जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि बदलते हुए हालात के साथ साथ खान साहब के अंदर ये एक खसूसियत भी पाई जाती है कि वो अब्बू के करैक्टर के अंदर तब्दीलियाँ लाते चले जाते हैं। कभी किसको अब्बू के करैक्टर प्रोफाइज कर देते हैं, कभी किसको अब्बू के करैक्टर प्रोफाइज कर देते हैं। माजी में जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने सुपीरियर अब्बू का दर्जा दिया था, फिर जनरल फैज़ हमीद साहब भी काफ़ी अरसे तक अब्बू के रुतबे पर फाइज रहे, साकिब निसार साहब भी अब्बू के रुतबे पर फाइज रहे, नासिर सईद खोसा साहब भी जो हैं वो इस रुतबे पर फाइज रहे, और भी अभी बेशुमार अब्बूज़ मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। अभी जो नया तरला डाला गया है इमरान खान साहब की तरफ से वो ना सिर्फ सामने आ गया है, बल्कि खुद इमरान खान साहब की तरफ से इसके सबूत भी जारी कर दिए गए हैं। और ये जानना यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होगा कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो नया तरला डाला गया है इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। इमरान खान साहब की जमात ने कल जो टॉप टियर लीडरशिप का इजलास हुआ था, जब इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने आई थी, तो फिर उस इजलास के अंदर एक बात का फैसला कर लिया गया था और वो फैसला इमरान खान साहब की हदायत पर किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को किसी अदालत के सामने पेश नहीं करेगी। और उन्होंने कहा जनाब हम इमरान खान को किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं करेंगे। और ये ऐलान भी बज़ाते खुद इस बात की तरफ इशारा करता है कि इमरान खान साहब अबव द लॉ का जो एक अपने ऊपर जो उन्होंने एक टैग बिछा लिया है वो इस टैग को अब परमानेंटली इम्पोज रखना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो एक ख़त है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को ना सिर्फ तहरीर किया गया है, बल्कि इस ख़त में इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जमात की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब से दरख्वास्त की गई है कि इमरान खान की जो मुख्तलिफ अदालतों में हाज़िरी है उसमें इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दी जाए। यानी अगर इमरान खान साहब पेश होंगे तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए होंगे, फिज़िकली किसी भी अदालत के अंदर वो अपीयर नहीं होंगे। तो फिर इस सिलसिले में ये सवाल पैदा होता है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब की तरफ से हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई है वो उस दरख्वास्त में इमरान खान साहब पेश होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ख़ास तौर पर कल 7 मार्च को अदालत के रूबरू पेश क्यों नहीं होना चाहते, और इसके साथ 9 मार्च को इमरान खान साहब ने नैब के रूबरू भी पेश होना है और नैब की तरफ से भी इमरान खान साहब को नोटिस आ चुके हैं कि जनाब आप अपनी अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी के हमरा पेश हों। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द अब्बू बचाओ मुहिम जो है वो बड़ी ज़ोर शोर से चलती है। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना का एक रेफरेंस दायर किया गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसी तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के बाद इमरान खान साहब को गिल्टी करार दिया, इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए रेफरेंस बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड के हमरा जुडिशल कार्रवाई के लिए अदालत को भेज दिया गया। और इस वक्त एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का ये रेफरेंस ज़ेर समाअत है जिस पर इमरान खान साहब पर 28 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होनी थी और इमरान खान साहब इस्लामाबाद में होने के बावजूद इस अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए, जिसके ऊपर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और पुलिस को हुक्म दिया गया कि इनकी 7 मार्च यानी कल पेशी को लाजमी करार दिया जाए। अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है? इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये सबसे ज़्यादा मज़हिका खेज़ रेफरेंस है, क्योंकि मैंने एक तोहफ़ा लिया, उसके पैसे दिए और मैंने तोहफ़ा बेच दिया, यही मौक़िफ़ है ना उनका, इसके अलावा तो और कोई मौक़िफ़ नहीं है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान साहब को सज़ा दी वो इस बुनियाद पर दी कि आपकी अकाउंट स्टेटमेंट और आपकी तरफ से जमा कराया जाने वाला रिकॉर्ड मुताबिकत नहीं रखता। आपने एक जगह पर यह बात बताई कि जनाब ये घड़ी 5 करोड़ रुपए की इस्लामाबाद में ये जो जिना मार्केट है इस्लामाबाद में, वहाँ पर एक घड़ी वाले की दुकान पर जाकर बेच दी। उससे जो पैसे आए
وہ عمران خان صاحب نے جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائے، اور وہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جس تاریخ کی رسید ہے، یعنی رسید کا مطلب یہ ہے کہ اس تاریخ کو پیمنٹ وصول ہوئی، اس پیمنٹ کی وصولی سے پہلے عمران خان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آ گئے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں عدالت کے روبرو پیش ہونے سے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ جناب وہ عدالت کے سامنے پیش نہ ہو، حالانکہ ان کو پاس ثاقب نثار کی طرف سے دیا گیا امانت اور دیانت کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس عدالت میں جب پیش ہوں گے تو عمران خان صاحب پر اس پیشی پر چارج شیٹ فریم ہوگی، یعنی ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ فرد جرم عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدمے کی کارروائی اب میرٹ کے اوپر چلے گی اور دستیاب ریکارڈ کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ آلدو ہمیشہ سے ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جس بھی ملزم کو چارج شیٹ کیا جاتا ہے وہ صحت جرم سے انکار کر دیتا ہے، ویل اینڈ گڈ، یہ عمران خان صاحب کا رائٹ ہے، لیکن یہاں پر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس دکان کا ریکارڈ پیش کیا ہے کہ جناب میں نے فلاں جگہ پر جا کر گھڑی بیچی، تو اس حوالے سے تو اب بے شمار شواہد موجود ہیں۔ اعزاز سید صاحب کی جیو کے اوپر ایک رپورٹ موجود ہے، زاہد گشکوری کی ایک مکمل رپورٹ موجود ہے جس کے اندر یہ بات بتائی گئی، بلکہ انصار عباسی صاحب کی بھی ایک رپورٹ مجھے یاد آیا کہ اس حوالے سے موجود ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو دکان تھی، اس دکان کا جو سالانہ ٹرن اوور تھا، بلکہ جب سے یہ دکان بنی ہے اس وقت سے اب تک یہ جو مالیت 5 کروڑ جو ہے کچھ لاکھ، 60 لاکھ یا 70 لاکھ کی انہوں نے یہ گھڑی خریدی، اتنے کا جب سے یہ دکان بنی ہے تقریباً 2 سال تک اس میں اتنی مالیت کا کوئی کاروبار ہوا ہی نہیں۔ ان کے بینک ریکارڈز اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جناب اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا۔ تو بنیادی طور پر معاملہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانے سے گھڑی ریٹین کی اور اس کے جا کر مارکیٹ میں بیچ دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جھوٹے شواہد عدالت کے روبرو پیش کیے، ایک فیک رسید پیش کی، اور اس کے مالک، اس دکان کے مالک کا اعترافی بیان آ چکا ہوا ہے جس کے اندر اس نے کہا کہ جناب یہ گھڑی میری دکان پر نہیں بکی، اور یہ رسید ایک جعلی رسید ہے، اور اس طرح کی رسید ہم ایشو ہی نہیں کرتے، ہینڈ ریٹن یہ والی رسید ہے، اور یہ اس کیس کے اندر ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ عمران خان صاحب نے یہاں پر 5 کروڑ روپے شو کرایا، اور بعد میں گھڑی کا ایک اور خریدار سامنے آیا جس کا نام ہے عمر فاروق ظہور، اور اس کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا کہ یہ گھڑی کا سودا جو ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہوا، بلکہ اس گھڑی کا سودا ہوا ہے دبئی میں، اور خاتون اول بشرا بی بی کی جو دست راست ہے فرا گوگی صاحبہ، انہوں نے خصوصی طور پر دبئی گئیں، عمر فاروق ظہور سے ملاقات کی، عمر فاروق ظہور کے ساتھ اس گھڑی کا سودا کیا، اور 32 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت وہ انہوں نے وہاں سے وصول کیے۔ تو یہ جو انکشافات ہیں اس کے اندر اس چیز پر بحث ہونی ہے، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ نہ صرف یہ، تو ایک تو یہ والا ایک جو ہے گھڑی والا معاملہ، یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے ایک اور انکوائری کر رہی ہے، اور نیب بھی توشہ خانہ کے اوپر عمران خان صاحب کو طلب کر چکا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام تحائف جو بشرا بی بی نے حاصل کیے تھے بغیر کسی کو بتائے ہوئے کہ جناب یہ تحفہ میں نے وصول کیا ہے، کوئی چیز انہوں نے نہیں دی، اور وہ تمام کے تمام تحائف اپنے پاس رکھ لیے غیر قانونی طور پر، تو اس کے اوپر نیب نے جو ہے وہ کارروائی کرنی ہے، اور نیب نے 9 مارچ کو عمران خان صاحب کو طلب کیا ہے۔ اب چونکہ یہ کیس سیریس نوعیت کا ہے، عمران خان صاحب کے لیے اس کیس میں اگر وہ سیشن جج سے بچ بھی جائیں تو نیب آگے ان کے لیے کھڑا ہے۔ 7 مارچ کو عمران خان صاحب نے طے ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد نہیں جانا، طے ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے پرامن طور پر گرفتاری نہیں دینی، طے ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ نہیں جانا، کیونکہ ابھی مجھے خبر موصول ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے
اعتراضات لگا دیے ہیں اور اعتراض لگا کر درخواستوں کو واپس کر دیا ہے، اور رجسٹرار آفس کے مطابق اسلام آباد کے 2 مقدمات میں دیگر ملزمان کی حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کی فیصلے کی کاپی نہیں لگائی گئی۔ میاں اسلم اقبال اور فروخ حبیب نے حفاظتی ضمانت کرائی تھی۔ دونوں ملزمان کی حفاظتی ضمانت کی فیصلے کی کاپی عمران خان کے کیسز کے ساتھ نہیں لگائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ اعتراضات دور ہونے کے بعد یہ دوبارہ دائر ہوگی۔ دوبارہ دائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی معاملے پر آ جائیں گے جب عمران خان صاحب لاسٹ ٹائم لاہور ہائی کورٹ گئے تھے، جہاں پر جو اس وقت جو مقدمہ تھا وہ بھی عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت کا تھا، اور جج صاحب نے 3 دن تک 4 دن تک ٹائم دینے کے باوجود عمران خان صاحب کو حفاظتی ضمانت یہ کہتے ہوئے دینے سے انکار کر دیا تھا، سنگل بینچ نے بھی اور ڈویژن بینچ نے بھی، کہ جناب ملزم خود پیش ہوگا تو حفاظتی ضمانت ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر کل والی پیشی سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کو آج لاہور ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہو کر اپنے لیے حفاظتی ضمانت منظور کرانی ہوگی، ادروائز یہ چکر ایسے ہی چلتا رہے گا اور عمران خان صاحب کسی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ اور پیش نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوں گے، اور گرفتاری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اصل ایجنڈا عمران خان صاحب کا اس وقت یہی ہے کہ ان کو گرفتاری، میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، اور اس کی لاجکس ہے، لاجک اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ مرکز اور دیگر 2 صوبوں میں ہونے والے انتخابات سے پہلے پنجاب میں الیکشنز ہوں، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہاں پر ان کو ایک چیف منسٹر بٹھانا پڑے گا، اور چیف منسٹر بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پارٹی 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ جب وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوگی تو اکتوبر میں ہونے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کس نے ووٹ لے کے دینے ہیں، کیونکہ یہاں پر دھڑے بندی ہوگی۔ بلکہ آج فواد چودھری صاحب نے بھی اسی سمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہے، جس کے اندر ان کا یہ ماننا ہے کہ الیکشنز کے اندر پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا اور ان تمام لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دے گی، اور یہی وہ ڈیفرنس ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اس طرح کا ماحول چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی عمران خان صاحب کا ایجنڈا بھی پورا ہو جائے، الیکشن بھی نہ ہو، اور عمران خان صاحب کو پولیٹیکل مائلیج ملے۔ پولیٹیکل مائلیج ملنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ایک ایسی سچویشن کو کریٹ کیا جائے۔ کل کیا ہوا؟ کل بھی یہی ہوا کہ ایک نوٹس ان کو سرو کیا گیا، گرفتاری کی خبریں چلیں، گرفتاری کی خبر چلانے کا مقصد یہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر پکڑنا ہے تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی، اور عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی ڈیمو دے دیا، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب میں نے گرفتاری نہیں دینی جب تک باہر ڈانگ سوٹا نہیں ہوگا، جب تک کہتے ہیں نا پنجابی کھنے نہیں سیکے جان گے، جب تک کھنے نہیں سیکے جائیں گے، جب تک لاٹھی چارج نہیں ہوگا، جب تک شیلنگ نہیں ہوگی، جب تک واٹر کینن نہیں ہوگا، جب تک 1000-2000 جو وہاں پر موجود کارکنان ہیں ان کے اوپر لاٹھی چارج نہیں ہوگا، ربر بلٹس نہیں چلیں گی، جب تک پولیس والوں کے اوپر پتھراؤ نہیں ہوگا، بڑا خوفناک قسم کا ڈانگ سوٹا جب تک نہیں ہوگا، عمران خان صاحب گرفتاری نہیں دیں گے۔ اور اسی فساد کی بنیاد کے اوپر پھر ملک بھر کے اندر ایک فساد کی کیفیت پیدا کی جائے گی، جس کا اظہار خود اسد قیصر صاحب نے بھی کیا، جو سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کی گرفتاری کا مطلب ملک کو فسادات کی لپیٹ میں لانا ہے، یعنی یہ ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ عمران خان کی گرفتاری کا مطلب ہے ملک کے اندر بے امنی، اور بے امنی کیوں چاہیں گے؟ تاکہ الیکشنز ملتوی ہوں۔ آلدو کہ یہ حکومت کی بھی خواہش اس وقت تک یہی ہے کہ جناب الیکشنز نہ ہوں، لیکن وہ ان الیکشنز کو آگے بڑھانے کا کوئی اور طریقہ کار، کوئی اپنی ایگزیکٹو مجبوریوں کا کوئی جواز تلاش کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس موقع سے پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کے لیے جو جواز تلاش کر رہے ہیں وہ یہی ہے، اور اسی لیے یہ نئی ابو بچاؤ مہم کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس مرتبہ جو کندھا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا استعمال کیا جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔